व्यूवर्स, ये सिर्फ एक फ्लोटेला नहीं थी, ये उम्मीद की लहरों पर सफ़र करती इंसानियत की आखिरी कश्ती थी। और इसराइल ने समंदर के बीच उस उम्मीद को जंजीरों में जकड़ लिया, बालों से घसीटा गया, झंडे में लपेटा गया और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। ग्रेटा थनबर्ग, एक कमसिन लड़की जिसके हाथ में सिर्फ एक झंडा था और वो भी अमन का, लेकिन इस्राएली फौज ने उस पर हथियार उठा लिए। आज जब फ्लोटेला के 137 कैदी रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंचे हैं तो उनके चेहरों पर खौफ नहीं, आग है, सच की आग। और वो बता रहे हैं कि इस्राएली जेलों के अंदर क्या हुआ, कौन सा पाकिस्तानी आज भी कैद है और ग्रेटा के साथ वो क्या किया गया जिसे इंसानियत बयान करने से शर्माए। ये व्लॉग इस सच्चाई को बेनकाब करेगा जो इस्राएल छुपाना चाहता था, और शायद यही सच उसके जवाल की शुरुआत बनेगा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। व्यूवर्स, इस्राएल की हिरासत से रिहाई के बाद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के 137 समाजी कारकुन तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। 36 तुर्क शहरियों समेत अमेरिका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लिबिया, अलजायर, मारतानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकश, स्विट्जरलैंड और ट्यूनिस के कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि स्मूथ फ्लोटेला के 400 से ज़ायद समाजी कारकुन अब भी इस्राएली हिरासत में मौजूद हैं। इनमें साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद और सैयद अजीज़ निज़ामी शहरी भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इस्तांबुल पहुंचने पर तुर्क सहाफ़ी एरसन सेलिक ने होलनाक इंकशाफ करते हुए कहा है कि इस्राएली फ़ौज की हिरासत में मौजूद स्मूथ फ्लोटेला के कई रज़ाकारों पर तशद्दुद किया गया है। एरसन ने बताया कि हिरासत के दौरान ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़बरदस्ती इस्राएली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। कम उम्र होने के बावजूद उसके साथ जालिमाना सलूक किया गया। नाज़रीन, गज़ा की जानिब इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इस्राएली फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग के साथ बदसलूकी और गैर इंसानी सलूक की तफसीलात भी सामने आई हैं, जिसने ऐनी शाहिदीन और आलमी बरादरी को चौंका दिया है। दी गार्डियंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल की हिरासत में ग्रेटा थनबर्ग को बालों से घसीटने और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। फ्लोटेला में शामिल तुर्क कारकुन आरसन सेलिक ने तुर्क मीडिया को बताया कि इस्राएल फौज ने ग्रेटा को हमारे सामने बालों से घसीटा, मारा पीटा और इस्राएली परचम को चूमने पर मजबूर किया। सिहोनी फौज ने हर वो जुल्म किया जिसका तसव्वुर मुमकिन है ताकि दूसरे कारकुनान को खौफजदा किया जा सके। फ्लोटेला में शामिल अतालवी सहाफ़ी ने बताया कि ग्रेटा को इस्राएली परचम में लपेट कर ट्रॉफी की तरह परेड करवाया गया। ये मंजर देखकर सब हैरत और गुस्से में आ गए थे। स्वीडिश वजारत ख़ारजा की जानिब से थनबर्ग के करीबी अफराद को भेजे गए एक ईमेल में उनके साथ जेल में पेश आए हालात की तफसीलात बयान की गई हैं। एक अहलकार ने ग्रेटा से जेल में मुलाकात के बाद बताया कि ग्रेटा ने पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की शिकायत की थी। उन्हें खुराक और पानी नाकाफ़ी मिकदार में दिए गए। वो खारिश की शिकायत कर रही थी जिसका शुबा है कि वो बेड बग्स की वजह से हुई। वो सख्त सलूक का शिकार रहीं और उन्हें लंबे वक्त तक सख्त सतह पर बैठने पर मजबूर किया गया था। गार्डियंस के मुताबिक एक और कैदी ने सिफारत खाने को बताया कि ग्रेटा को ज़बरदस्ती इस्राएली झंडे थामने पर मजबूर किया गया ताकि उसकी तस्वीर ली जा सके। स्वीडिश अहलकार के मुताबिक थनबर्ग को ये तशवीश लाहक थी कि आया इन तस्वीर को आम किया गया है या नहीं। इन इल्ज़ामात की तस्दीक कम अज़ कम वो दीगर कैदियों ने भी की जो बादशाह रिहा हो गए। थनबर्ग उन कारकुनान, अरकान पार्लियामेंट और वकला में शामिल थीं जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के तहत गज़ा की 16 साला इस्राएली बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए रवाना हुई थी। 40 से ज़्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल ये काफिला इंसानी इमदाद लेकर जा रहा था। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब इस्राएली फोर्सेस ने तमाम कश्तियों को रोककर अमले के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। ज़्यादातर अफराद को जनूबी इसराइल के नेगो रीजन में वाक़े कैथिज़योत जेल मुंतकिल किया गया, जो अमूमन फ़लस्तीनी सिक्योरिटी कैदियों के लिए इस्तेमाल होती है। ये दूसरा वाक़या है कि ग्रेटा थनबर्ग को किसी फ्लोटेला मिशन में गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल रवां बरस जून में भी एक और कोशिश के दौरान उन्हें हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया गया था। फ्लोटेला की कानूनी टीम ने बताया कि कैदियों को घंटों तक बगैर खुराक और पानी के रखा गया है। सिर्फ ग्रेटा को चिप्स का एक पैकेट दिया गया था जो कैमरे के सामने दिखाया गया।
قیدیوں کے ساتھ زبانی اور جسمانی بدسلوکی کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم عدالہ کے مطابق قیدیوں کی حقوق منظم انداز میں پامال کیے گئے، جن میں پانی، صفائی، ادویات اور قانونی نمائندگی تک رسائی کی کمی شامل ہے۔ اشدود بندرگاہ کے دورے کے دوران اسرائیل کے انتہا پسند وزیر برائے قومی سلامتی بن گوئر نے فلوٹیلا کے گرفتار رضاکاروں کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اس موقع پر کچھ کارکنوں کو فری فلسطین کے نعرے لگاتے بھی سنا گیا۔ گارڈین کے مطابق بن گوئر اس سے قبل بھی کارکنان کو ملک بدر کرنے کے بجائے قید کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، ادھر اسرائیلی جارحیت کے باوجود امدادی سامان لے کر ایک اور فلوٹیلا غزہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کشتیوں پر بین الاقوامی سماجی کارکن موجود ہیں۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں غزہ فلوٹیلا کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج پاکستان کے مختلف شہروں حیدرآباد، سجاول، میرپور خاص، ملتان، حب، قلات، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور نوشہرہ میں سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا اور ریلیاں نکالی۔ دوسری جانب اٹلی، اسپین، یونان اور بنگلہ دیش میں غزہ فلوٹیلا کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ فلوٹیلا کی حمایت میں کیے گئے مظاہروں کے دوران اٹلی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ روم کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے باہر 10,000 سے زائد افراد نے، جبکہ اسپین میں ہزاروں طلبہ نے بھرپور احتجاج کیا۔ ناظرین، سموتھ فلوٹیلا کو بیچ سمندر سے دنیا کے ساتھ آن لائن جوڑے رکھنے والے وہ دو لوگ کون تھے؟ ویورز، بدھ کی رات جب اسرائیلی فوجیوں نے خوراک اور ادویات غزہ لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی کشتیوں پر دھاوا بولا تو دنیا بھر میں کروڑوں لوگ آن لائن ان مناظر کو براہ راست دیکھ رہے تھے۔ اس دوران برطانیہ کے شہر گلاسگو میں موجود ویب ڈیولپرز نے ان کشتیوں کی آن لائن نگرانی جاری رکھی اور ہر لمحے کی صورتحال عوام تک پہنچاتے رہے۔ ان ویب ڈیولپرز نے فلوٹیلا کی ویب سائٹ پر لائیو کیمرے کے ذریعے حملے کی ویڈیوز نشر کی اور جیسے جیسے اسرائیلی فوج کشتیوں پر قابض ہوتی گئیں، ویڈیوز اور اپڈیٹس بھی ساتھ ساتھ پوسٹ کی جاتی رہیں۔ محض 2 دن میں ویب سائٹ پر 50 لاکھ سے زائد لوگ آئے۔ بدھ کو 2.5 ملین اور جمعرات کو 3.5 ملین لوگوں نے ویب سائٹ وزٹ کی۔ گلاسگو کی کمپنی ریکٹینگل کی ڈائریکٹر لیزی ملکم کے مطابق وزٹرز کی اتنی بڑی تعداد میں کسی ویب سائٹ پر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ رائٹرز کے مطابق فلوٹیلا کی کشتیوں پر نصب کیمرے اور جدید ٹریکنگ ڈیوائسز نے بدھ کی رات اسرائیلی حملے کے مناظر براہ راست نشر کیے۔ گلاسگو کے اسٹوڈیو میں بیٹھے لیزی میلکم اور ان کے ساتھی ڈینیل پورس کشتیوں کی لائیو پوزیشن اپڈیٹ کرتے رہے۔ جب اسرائیلی فوجی ہتھیاروں اور نائٹ ویژن کے ساتھ کشتیوں پر سوار ہوئے تو کشتیوں پر موجود کارکن لائیو جیکٹ پہنے ہاتھ بلند کیے بیٹھے تھے۔ یہ مناظر دنیا بھر میں براہ راست نشر ہوئے۔ یہ ایک ایسی جھلک تھی جس نے کروڑوں لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ جب کوئی کشتی اسرائیلی بحریہ کے گھیرے میں آتی تو وہ اس کی لوکیشن میں تبدیلی کر دیتے۔ فلوٹیلا کے پاس کشتیوں سے براہ راست ویڈیو نشر کرنے کا نظام موجود تھا اور جہازوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے جدید ٹریکنگ آلات بھی استعمال کیے گئے۔ گلاسگو میں موجود میلکم اور ان کے ساتھی ڈینیل پورس نے، جو لندن کے تحقیقی گروپ فورینزک آرکیٹیکچر کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے اس نظام میں اضافی حفاظتی ٹریکنگ سہولتیں شامل کی، جن میں گارمنٹ ڈیوائسز اور بیک اپ کے طور پر موبائل فونز کا استعمال بھی شامل تھا تاکہ کسی خرابی کی صورت میں رابطہ منقطع نہ ہو۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں باقاعدہ اپڈیٹس ایکس، ٹیلی گرام اور انسٹاگرام پر جاری کی، جبکہ کشتیوں پر موجود کارکنوں نے زوم کے ذریعے پریس کانفرنسز بھی کی۔ لیزی میلکم کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی امید، ان کا جوش زندہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کشتیاں اپنی منزل تک پہنچیں اور یہی جذبہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ غزہ جانے والے بحری قافلے کو کھلے سمندر میں انٹرنیٹ تک رسائی کیسے مل رہی ہے، یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، غزہ کی جانب روانہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا اسرائیلی ڈرون حملوں اور 24 گھنٹے تک مواصلاتی جیمنگ کا نشانہ بننے کے بعد اب انٹرنیٹ بحال ہونے پر صورتحال سے آگاہی فراہم کرنے لگا ہے۔ سموتھ فلوٹیلا میں شامل سماجی شخصیات اور عملہ پورے سفر کے دوران لمحہ بلمحہ دنیا کو اپڈیٹ فراہم کرتا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کھلے سمندر میں ان کشتیوں کو انٹرنیٹ کیسے دستیاب ہے؟ گلوبل سموتھ فلوٹیلا دراصل ایک انٹرنیشنل بحری مشن ہے جس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان اور سرگرم کارکن شامل ہیں۔ اس فلوٹیلا کو کھلے سمندر میں طویل عرصے تک حرکت کرنی تھی۔
لہٰذا اس کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر رابطہ ذرائع کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا، جس کے لیے فلوٹیلا ممکنہ طور پر اپنی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کی ضروریات کو بنیادی طور پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور دیگر مواصلاتی نظاموں کے ذریعے پورا کر رہا ہے۔ فلوٹیلا کے ارکان اور منتظمین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ ایکس اور انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں، اپنی سرگرمیوں اور پیش آنے والے حالات کی معلومات فراہم کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی موجود ہے تاکہ وہ ویڈیوز، بیانات اور پریس ریلیز شیئر کر سکیں۔ فلوٹیلا نے پریس ریلیز اور میڈیا ہاؤسز جیسے الجزیرہ سے رابطے کے لیے ممکنہ طور پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا استعمال کیا ہے۔ سیٹلائٹ ڈیوائسز سمندر میں فون اور انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرتی ہیں اور فلوٹیلا کی رابطہ کاری کا بنیادی ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ڈرون حملوں کے دوران فلوٹیلا کے ریڈیو اور دیگر کمیونیکیشن سسٹمز کو جیم کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلوٹیلا کے سیٹلائٹ اور ریڈیو سسٹمز پر بھی بیرونی اثرات مرتب کیے، مگر یہ سسٹمز جزوی طور پر فعال رہ کر فلوٹیلا کو معلومات پہنچانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے سمندری سفر میں جو سیٹلائٹ اور ریڈیو سسٹمز استعمال کیے ہیں، ان کی تفصیلات بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، ان مارسیٹ فلیٹ براڈ بینڈ یہ چھوٹے اینٹینا کے ذریعے جیو اسٹیٹری سیٹلائٹ سے منسلک ہوتا ہے اور بنیادی کمیونیکیشن جیسے ای میل اور فون کال کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ ایریڈیم یہ نچلے زمینی مدار والے سیٹلائٹ کے ذریعے عالمی رابطہ فراہم کرتا ہے، حتیٰ کہ قطبی علاقوں میں بھی اس کے ڈیٹا کی رفتار محدود ہے، مگر خریداری کم خرچ میں ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ویورز وی سیٹ کا سہارا لیا گیا یہ تیز رفتار انٹرنیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 100 میگا بیٹ فی سیکنڈ تک ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے۔ لو ارتھ آربٹ سسٹم جیسا کہ اسٹارلنک ہے، یہ زمین کے قریب مدار والے سیٹلائٹ کے ذریعے تیز رفتار اور انٹرنیٹ فراہم کرتے ہیں جو زمینی انٹرنیٹ سے تیز ہوتا ہے۔ جب کشتی یا بحری جہاز ساحل یا کسی انفراسٹرکچر کے قریب ہو تو اس کا عملہ سیلولر کمیونیکیشن، قریبی بیس اسٹیشن یا آف شور پلیٹ فارم کے ذریعے LTE سگنلز حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو لنکس قریبی فاصلے پر ڈیٹا کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شارٹ ویو کمیونیکیشن، ہیم ریڈیو محدود بینڈ وڈتھ کے باوجود کچھ ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جہازوں کی جانب سے پوسٹ کردہ ویڈیوز اور اپڈیٹس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کھلے سمندر میں بھی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ذریعے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل رکھتے ہیں۔ یہ نظام نہ صرف خبریں اور بیانات شیئر کرنے کے لیے مدد دیتا ہے بلکہ فلوٹیلا کے ارکان کے درمیان رابطہ اور حفاظت کو بھی یقینی بناتا ہے۔ کھلے سمندر میں انٹرنیٹ تک رسائی، سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور جدید مواصلاتی تکنیکیوں کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ نظام فلوٹیلا کو بیرونی دنیا کے ساتھ مسلسل جڑے رہنے اور اپنے مشن کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے قابل بناتا ہے۔ ویورز، سمندر کے بیچ جو ہوا وہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، وہ انسانیت پر شبخون تھا۔ جن کشتیوں میں دوائیاں، کھانے کے پیکٹ اور بچوں کے کھلونے تھے، ان پر بم برسائے گئے، اور جس لڑکی نے درخت لگانے کی بات کی تھی اس کے ہاتھ میں زبردستی اسرائیلی جھنڈا پکڑا دیا گیا۔ مگر یاد رکھو، ظلم جتنا طاقتور ہو جائے، ضمیر کی آواز اس سے بھی بلند رہتی ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ سمندر اب خاموش نہیں رہے گا کیونکہ اس کے نیچے انسانیت کی چیخیں گونج رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ایک نیا قافلہ، ایک نئی فلوٹیلا روانہ ہو رہی ہے، اور جب تک غزہ زندہ ہے، دنیا کے ہر ساحل سے سمود کی لہریں اٹھتی رہیں گی۔ یہ آواز دبائی جا سکتی ہے مگر مٹائی نہیں جا سکتی۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔